ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न से नीलाम घर प्रोग्राम सबने देखा होगा। नीलाम घर के प्रोड्यूसर दो हज़रात होते थे, ताजदार आदिल और नाजिमुद्दीन नाजिम, जो कि हमारे बड़े कदीम दोस्त थे। नाजिमुद्दीन नाजिम अब हमारे साथ कनाडा में होते हैं, टोरंटो में होते हैं। इनके एजाज़ में एक यहाँ पे तंजीम है इजहार, जिसकी रूए रवा ज़किया गज़ल है, जो कि एक मशहूर शायरा भी हैं। तो उन्होंने इनके एजाज़ में तकरीब रखी थी और मुझसे कहा कि आप नाजिमुद्दीन नाजिम पर एक मजमून पढ़ें। तो चूंकि नाजिम मेरे बचपन के दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, तो मैंने उनके ऊपर एक मज़ाहिया मजमून लिखा था। तो आपने अभी तक मेरी तहरीरें, संजीदा तहरीरें तो सुनी होंगी, आर्मी पब्लिक स्कूल, माजी और मास्टर अल्लाह बख्श, या आप अभी आपने अच्छी आपा सुना है। तो आप देखिए कि एक मैंने मज़ाहिया तहरीर नाजिमुद्दीन नाजिम के तारुफ पर लिखी है, वो आप देखिए और उम्मीद है कि आपको वो पसंद भी आएगी और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि किसी शख्सियत का अगर सादा अंदाज में या दोस्ताना अंदाज में तारुफ कराया जाए तो वो किस तरह कराया जाता है। सामईन में आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़ुबैरुद्दीन भी बैठे हुए हैं, लताफ़त सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं और शायरा भी बैठी हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और जो शख्सी खाका है नाजिमुद्दीन नाजिम का, ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आप मुलाजा कीजिए। मैं गुजारिश करूंगी आज आफ्ताब अजीज़ साहब से कि वो नाजिमुद्दीन नाजिम के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार। शुक्रिया ज़किया। ख़वातीन और हज़रात, जब मैं आज इस तकरीब में आया और आप सबको सलाम करके जब अपनी नशिस्त पे बैठा, थोड़ी देर बाद ज़किया ने निज़ामत संभाली और कहा कि मैं आज की तकरीब के दूल्हा नाजिमुद्दीन को बुला रही हूँ। क्योंकि मुझे नाजिमुद्दीन की असली उम्र भी पता है और अब पाकिस्तान में 63 साल के लोगों को दूल्हा बनने का रिवाज भी है। तो मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह नाजिमुद्दीन भी दूल्हा बन रहे हैं। आप लोगों से दुआ ये है कि ये दुआ करें इज्तिमाई तौर पे कि कम से कम 10 महीने ये दूल्हा बने रहे। नाजिम के मुख्तलिफ दोस्त आज यहाँ नाजिम के बारे में ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। उसमें एक इनके दोस्त जो हमारे भी बहुत पुराने दोस्त हैं, यासीन साहब, ये कैलगरी से आए और इन्होंने कहा कि ये 35,000 फीट की बुलंदी से 3,000 मील दूर आए हैं। तो इनकी इतनी पुरखलूस गुफ्तगू के बाद मेरा नाजिमुद्दीन को मशवरा सिर्फ यही है कि देखें, रोशन हुए या आफ्ताब हुए या ज़ुबैर हुए या हाशिम हुए, हम आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे, लेकिन यासीन एक ऐसा नाम है कि आपके बाद में भी काम आएंगे। यासीन साहब का खुसूसी ख्याल रखें। रह गई बात, हमारा तरीक़ेकार ये है, मैं, हाशिम, रोशन और नाजिम, चूँकि हम लोग ना तो सिक्का बंद अदीब हैं ना सिक्का बंद शायर हैं, तो हम में आपस में जेलसी नहीं है और जब हमें कहीं बोलना हो तो हम एक दूसरे से पॉइंट्स और नोट्स एक्सचेंज करते हैं, ताकि अगर हमारे जहन में कोई अच्छा जुमला नहीं आ रहा, हाशिम के जहन में आ रहा है तो वो मिल जाए, रोशन के और नाजिम के आ रहा है। तो जब इस प्रोग्राम का मुझे बताया ज़किया ने, तो नाजिम मेरे पास आए मेरे बुलाने पर और मैंने कहा कि नाजिम मैं तुम्हारे ऊपर क्या लिखूं। तो बहुत देर सोचते रहे, आसमान की तरफ देखा और कहने लगे कि यार तुम ये लिखो कि तुमने मेरे साथ चूँकि सबसे ज़्यादा टीवी प्रोग्राम किए हैं, तो तुम ये लिखो कि तुमने मुझे बहैसियत प्रोड्यूसर के कैसा पाया। मैं चुप हो गया। मैंने कहा नाजिम ये मुमकिन नहीं है। तो कहने लगे कि भाई ये क्यों नहीं मुमकिन है, तुम तो मुझे सबसे ज़्यादा अरसे से जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं कैसा प्रोड्यूसर था। मैंने कहा भाई ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि मुझे सच बोलना है और उस महफिल में ख़वातीन भी बैठी होंगी, तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें एज ए प्रोड्यूसर कैसा पाया। मैंने ये एक मजमून लिखा है, इसका दौरानिया 5 मिनट है, नाजिमुद्दीन के हवाले से। ये वाक़या है 1969 का और मुकाम है कराची, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद में एक कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती उर्दू मुबाहिसा हो रहा है। मैं अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ से इसमें शरीक हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के इस ज़माने के सुरखैन वसीम अहमद, हैदर इमाम रिजवी, हसन फिरोज़, मसरूर एहसन, ज़ियाउर रहमान ज़िया और एक निहायत शर्मीले लंबे बालों वाले अपनी दानिश में राजेश खन्ना बने हुए नाजिमुद्दीन पेश हैं। हालांकि वो जितना शर्मा कर मिल रहे थे, इसमें वो राजेश खन्ना कम
اور ڈمپل کباڑیاں زیادہ لگ رہے تھے. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام افراد جن کا میں نے ذکر کیا عملی زندگی میں نہایت کامیاب رہے. وسیم احمد DG FIA سے ریٹائر ہوئے, حسن فیروز جسٹس حسن فیروز بنے, مسرور احسن سینیٹر, حیدر امام رضوی ایک مارکت العرب پروڈیوسر, ضیاء الرحمن ضیاء ایک باکمال اسکرپٹ رائٹر, اور راجیش کھنہ معاف کیجیے گا ناظم الدین ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکومنٹری پروڈیوسر. وہ دن اور آج کا دن ان تمام لوگوں سے دوستی آج تک جاری ہے. ناظم سے میری دوستی اتنی پرانی ہے کہ اتنی پرانی تو شاید آپ کی کسی سے دشمنی بھی نہ ہو. ناظم پر مضمون لکھنے کے لیے میں نے ان کی اصل تاریخ پیدائش معلوم کی تاکہ ان کی جنم کنڈلی نکل سکے, تو بتانے سے صاف انکار کر دیا. میں نے خود ہی اندازہ لگانے کے لیے پوچھا کہ کتنے بہن بھائی ہیں, تو کہنے لگے کہ 4 بھائی اور 4 بہنیں. میں سمجھ گیا کہ ان کی پیدائش سن 50 سے پہلے کی ہے, کیونکہ اتنا بڑا کنبہ صرف سستے زمانے ہی میں افورڈ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیکب لائن, جس کو عرف عام میں پیلا اسکول بھی کہتے ہیں, وہاں سے میٹرک کیا. اس اسکول سے دیگر جو بڑے نام نکلے جن کو یہ تسلیم کرنے میں شرم نہیں کہ یہ پیلے اسکول کے ہیں, ان میں ہمارے ہی شہر میں سابق سفارتکار اور دانشور محترم کرامت غوری اور مشہور کرکٹر ظہیر عباس بھی شامل ہیں. ناظم الدین بھی انہی مشہور لوگوں کی فہرست میں موجود ہیں. آج کا لائنز ایریا جن سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے, اس میں کسی اور ناظم کا تو ہاتھ ہو سکتا ہے, ناظم الدین کا نہیں. کہتے ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے چھوٹا ہی رہتا ہے, لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وہ چند لمحوں میں بڑا ہو جاتا ہے. دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی طرح بڑے ہوئے ہیں. ناظم بھی جب 10ویں جماعت میں پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے. ناظم الدین کا وقت کی خاطر بڑا ہونا ایسے لوگوں کی ترجمانی ہے جنہوں نے بچپن کے بعد لڑکپن نہیں بلکہ صرف وہ جوانی دیکھی ہے جو کہ انسان کو سماجی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس دہلیز سے پھلانگ کر سیدھا بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے. ناظم الدین جیکب لائن اسکول سے نکل کر گورنمنٹ کالج ناظم آباد آ گئے اور میری ان سے پہلی ملاقات وہاں ہی ہوئی. ناظم الدین کو میں نے نامعلوم کیوں زمانہ طالب علمی میں ہمیشہ خوبصورت لڑکیوں اور بدصورت لڑکوں سے ہمیشہ شرما کر اور ڈر کر ملتے دیکھا ہے. یہ حال ان کا ٹی وی کی نوکری کے درمیان بھی رہا. شاید اسی لیے ان کو پروگرام دیے گئے جن کا خمیر آثار قدیمہ سے اٹھتا تھا. اس کے لیے آپ ان کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی کی زندگیوں میں لڑکیوں سے نہ ملنا اور راہ و رسم نہ رکھنا ایسے ہی ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں مسجد میں موجود ہوں, مولانا کے پیچھے کھڑے ہوں, تکبیر بھی پڑھیں, لیکن نماز سے پہلے ہی مسجد سے نکل جائیں. ان کے دیگر قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کی اپنی ذات کی پاکیزگی سے کمٹمنٹ تھی, اس لیے یہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. میں نے یہی بات ایک بار ایسی خاتون سے پوچھی جو بظاہر لگتا تھا کہ ناظم کے کافی پروگراموں میں آتی ہیں اور اکثر لنچ بھی انہی کے کمرے میں کرتی تھی. میں نے پوچھا کہ ناظم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات و جذبات ہیں, تو کہنے لگی کہ اپنے مرحوم والد کے بعد میں سب سے زیادہ عزت انہی کی کرتی ہوں. اسی قسم کے پے در پہ صدمات کی وجہ سے ان کے ٹی وی کی ملازمت کے درمیان جس شہر میں بھی تبادلہ ہوا یہ شرماتے ہی رہے. شاید منیر نیازی کا ایک تعریف شدہ شعر ان کی صحیح ترجمانی کرتا ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں رہنا شرمائے ہوئے رہنا. اسی لیے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ناظم کس مزاج کے آدمی ہیں, تو میں نے کہا کہ مکمل ہومیوپیتھک مزاج رکھتے ہیں. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ جس زمانے میں ٹی وی پروڈیوسر بنے, اس زمانے میں پروڈیوسرز کا درجہ کسی بھی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہوتا تھا. کچھ پروڈیوسرز تو لگتا تھا کہ اللہ کی سلطنت میں فرعون کے سفیر ہیں. آج کے بڑے بڑے ناموں کو میں نے ٹی وی کے ریسپشن پر گھنٹوں خوار ہوتے دیکھا ہے. ایسے ماحول میں بھی ناظم الدین نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور پی ٹی وی کے انٹری پاسز دستخط کر کے تاریخ ڈالے بغیر مجھے دے دیتے تھے کہ جب میں چاہوں اندر آ سکوں. اس کی ایک وجہ تو میری دوستی تھی اور دوسری وجہ وہی کہ بدصورت لوگوں سے ڈرتے تھے. ہم کچھ قریبی دوست تھے جن کی شادیاں تقریباً 7 ہوئیں. حیدر امام رضوی, علی رضوی, عرفان صدیقی اور میں. ہم جب بھی ناظم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم بھی گھر بسا لو, تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے,
ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس سے مراد ان کی حیات نہیں بلکہ حیات بعد از شادی ہوا کرتی تھی. چونکہ ہم سب قریبی دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ناظم کو کوئی جیون ساتھی پسند نہیں آ رہا تھا, لہٰذا ہم سب نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے لیے اجتماعی دعا کی جائے. بہرحال ہماری کوشش اور ان کی ماں کی دعا سے ان کی شادی سن 84 میں ایک ایسی خاتون سے ہو گئی جن کے 3 نام اور 1 عرفیت تھی, یعنی سیدہ فرخندہ نازلی, اور یہ گھر میں تنویر کہلاتی تھی. ناظم کے معاملے میں یہ واقعی سچ لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اسی لیے ناظم کی شادی بیک وقت 4 ناموں والی خاتون سے ہوئی. وہ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ تنویر سے شادی میرے لیے اللہ کا انعام ہے, چونکہ اس نے ہر بالغ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور چونکہ سب نے انصاف کی شرط بھی رکھی ہے جو کہ مجھ سے ممکن نہیں, تو یہ شادی میرے لیے 4 شادیوں کے برابر ہے. مجھے اور میری بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم تنویر کو رخصت کرا کے ناظم کے گھر لائے. ناظم اور مجھ میں کئی باتیں مشترک ہیں. ناظم آج وہ نہ ہوتے جو ہیں اگر تنویر ان کی شریک حیات نہ ہوتی. یہی حال کچھ میرا بھی ہے. میں بھی اپنی بقا اور ارتقاء کا سارا کریڈٹ اپنی بیوی کو دیتا ہوں. ناظم کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میری بھی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ان کا بیٹا حسان بچوں میں سب سے بڑا ہے اور میرا بیٹا طیب سب سے چھوٹا. میں نے ایک دن یہی بات کمانڈر روشن سے کہی تو کہنے لگے کہ جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں ان کے یہاں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے. ناظم 1998 میں کینیڈا آئے. میں بھی اسی سال کینیڈا آ گیا. کینیڈا آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کی دنیا میں گھمسان کا رن پڑا ہے اور تقریباً قیامت کا سماں ہے, جہاں کوئی کسی کو نہیں مان رہا نہ پوچھ رہا ہے. ایسے ہی حالات میں جیوے پاکستان شروع کیا اور رشٹر اسکیل پر لوکل میڈیا میں 7 درجے کا وہ زلزلہ لائے کہ لوگ ان کی صلاحیتوں سے متعارف ہوتے گئے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک پروگرام, ریڈیو, اخبارات میں کالم اور نہ معلوم کیا کیا. ناظم کا تجربہ کینیڈا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں, کینیڈا کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں. یہاں کے لوگ اپنے اپنے کوزے میں بند اور حال میں زندہ ہیں. انہیں ماضی کے سمندروں, اس کی گہرائی اور گہرائی سے کیا مطلب. وہ علمی کوزے کو اس سمندر سے بڑا دیکھتے ہیں جن سمندروں کے ساحل پر کھڑا رہنے کا انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا. یہاں کے لوگوں نے ناظم الدین کے نہ تو تجربے سے فائدہ اٹھایا نہ ہی اخلاص سے. محسن نقوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کی, امرت کی, میں جس کو پلاتا ہوں وہ زہر اگلتا ہے. اس تمام تر طنز و مزاح کے بعد یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میں نے ناظم و تنویر کو جتنا توکل کرتے دیکھا ہے شاید اتنا کوئی اور کرے. لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود, جس میں بھی شامل ہوں, مجال ہے کہ کبھی اللہ سے اور اس کے بندے سے شکوہ کریں. یہ جہاں ہیں خوش ہیں, اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو کہ مومن کی میراث ہے. یہی ایک درویش کی نشانی بھی. آج اس محفل میں جس کے سر تاج ہے, مجھے یہ کہنے میں نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ناظم جیسے لوگ, ان کے جیسے دوست کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک ایسا ایسٹ ہوتے ہیں کہ اگر زندگی کے نصاب سے انہیں نکال دیا جائے تو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. لیکن اس احساس کے لیے ان کے قریب ہونا ضروری ہے. سرور بارابنکوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے. بہت بہت شکریہ.